नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं JNK लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नाज़रीन, आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो बात है अंडर ट्रायल्स के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होते हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, कैसे इनको री इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे इनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, और नालसा की तरफ से, सालसा की तरफ से क्या कुछ स्कीम्स है जो इनकी बेहतरी के लिए काम कर रही हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही हैं। और हम जानेंगे कि क्या काम कर रहा है हमारे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का डालसा, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, उनके साथ कैसे तालमेल बनाकर कैसे प्रिजनर्स को जो है उनके राइट्स जो है उनके राइट्स के बारे में बेदारी लाई जा रही है, और जहां उनके साथ कहीं प्रिजनर्स के राइट्स के साथ कहीं हक तलफी हो रही है तो उनके रेस्क्यू के लिए भी डालसा की तरफ से, नालसा की तरफ से और सालसा की तरफ से जो स्कीम्स हैं वो काम कर रही हैं। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान जज साहब हैं वो हैं जावेद अहमद परे साहब, सीनियर सब जज, सेक्रेटरी डालसा बारामूला। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जी जज साहब, जैसे कि हमने कहा कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं, हम सबसे पहले जानेंगे, हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। देखिए, अंडर ट्रायल प्रिजनर जिनको हम यूजुअली UTP कह के बुलाते हैं या पुकारते हैं या कहते हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की कोई डेफिनेशन किसी कानून में है नहीं जी। अगर हम IPC की बात करें, इससे पहले RPC यहाँ पे थी या CRPC थी या BNS या BNSS, इन कवानीन में या प्रिजन एक्ट में या प्रिजनर्स एक्ट में, इन कवानीन में किसी भी जगह अंडर ट्रायल प्रिजनर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। लेकिन मॉडल जेल मैनुअल 2016 का जो है उसमें अंडर ट्रायल प्रिजनर की एक डेफिनेशन दी गई है। उसमें ये कहा गया है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर मीन्स एनी पर्सन हु हैज बीन कमिटेड टू जुडिशियल कस्टडी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी शख्स जो कि जुडिशियल कस्टडी में हो और उस दौरान उसके केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही हो या फिर उसकी ट्रायल चल रही हो, उसको हम अंडर ट्रायल कहते हैं एज पर दिस मॉडल जेल मैनुअल 2016। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। जब भी कोई केस रजिस्टर होता है और जब भी किसी शख्स को डिटेन किया जाता है, उसको यूजुअली हम मुल्जिम कहते हैं या एक्यूज्ड कहते हैं। जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहता है तब तक हम उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर नहीं कहते, मगर द मोमेंट ही इज कमिटेड टू जुडिशियल कस्टडी तो उसको हम, अगर फिर उसके केस की इन्वेस्टिगेशन जारी हो, वो पुलिस कर रही हो, या फिर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई हो और चार्जशीट प्रेजेंट हुई हो, कंप्यूटर कोर्ट बेल ना हुई हो और बेल ना हुई हो, कस्टडी में हो, उसको हम अंडर ट्रायल प्रिजनर कहते हैं। जी, जैसा क्या कुछ प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है इन अंडर ट्रायल्स के लिए कि इनको भी एक फ्री ट्रायल मिले और इनके भी राइट्स को देखा जाए उसमें? देखिए, इसका जो बेसिक जो कानून है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। अब 1987 में एक प्रोविजन है सेक्शन 12। सेक्शन 12 में एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी इज एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड। तो कोई भी जो भी कस्टडी में हो, चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो या जुडिशियल कस्टडी में हो, उसकी एंटाइटलमेंट है टू फ्री लीगल एड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज इकोनॉमिक कंडीशन। अमीर हो, मिलियनर हो, गरीब हो जी। तो जब तक वो कस्टडी में है तब तक उसको फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन की एक एंटाइटलमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 12 जी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। तो जैसे ही कोई शख्स अरेस्ट किया जाता है तो उसकी एक इंटीमेशन जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, जो नियरेस्ट जो उसका जो लीगल सर्विस कमेटी जो होती है, तहसील लीगल सर्विस कमेटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, उसको इंटीमेशन देनी होती है। तो उसके बाद उसी टाइम एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उसको इंटीमेशन देनी होती है कि फलान हमने इस शख्स को गिरफ्तार किया, तो उसी वक्त उसकी लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है, जो तहसील लीगल सर्विस कमिटीज है या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस कमिटीज, उसको लीगली रिप्रेजेंट करना है इवन बिफोर एट द टाइम ऑफ रिमांड, जब उसको फर्स्टली प्रोड्यूस किया जाता है बिफोर एनी मैजिस्ट्रेट। क्या सर इस चीज पे काम होता है? क्या ऐसी चीजें की जाती हैं? पुलिस ऐसा बाज़ाब्ता इंटीमेशन देती है? देखिए, जब हम यहाँ देखते हैं बहुत सारे लैप्सेस भी होते हैं ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, लेकिन
ہمارا جو ایک سسٹم ہے, جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی ہے یا تحصیل لیگل سروس کمیٹی, ان کے بہت سارے PLVs ہوتے ہیں, پیرا لیگل والنٹیئرس. ان کا ایک روسٹر بنتا ہے, منتھلی روسٹر. اس روسٹر کے حساب سے ہم ان کو ڈپیوٹ کرتے ہیں پولیس اسٹیشنز میں بھی. تو دا مومنٹ اینی پرسن از اریسٹڈ, تو اس PLV کے ذریعے ایک انٹیمیشن مل جاتی ہے تحصیل لیگل سروس کمیٹی کو یا ڈسٹرکٹ لیگل سروس کمیٹی کو. تو اسی وقت پھر جب اس شخص کو, چونکہ چونکہ قانون میں یہ لکھا گیا, اگر کسی شخص کو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا اریسٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کیس کی انویسٹیگیشن 24 گھنٹے کے اندر مکمل نہیں ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں اس شخص کو, اس ملزم کو ایک نیئرسٹ میجسٹریٹ جو ہوگا اس کے پاس پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کی جو ڈیٹینشن ہے وہ آتھرائز کرے. تو وہاں سے لیگل ریپرزنٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے, اور یہ جو ہے یہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز پر سیکشن 12 اور جو باقی سکیمز جو بنی ہے. تو اس وہاں پہ جہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ ہماری لیگل ایڈ ڈیفنس کاؤنسلز ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ایکیوزڈ کو, اور جو تحصیل لیگل سروس کمیٹیز جو ہے جہاں پہ ہمارے پینل لائرز ہیں وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایون ایٹ دا اسٹیج آف ریمانڈ. ہاں, اور یہ انٹائٹلمنٹ میں نے پہلے ہی کہا ایز پر سیکشن 12, یہ اس کی انٹائٹلمنٹ ارسپیکٹو آف ہز اکنامک کنڈیشن ہے. وہ اگر امیر ہے اس کو بھی ہے, غریب ہے, جب تک وہ کسٹڈی میں ہے اس کو فری لیگل ریپرزنٹیشن ہم دے سکتے ہیں. سر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی لائر کرتے ہیں, تو ویسی صورت میں بھی دونوں لائرز رہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ہمارا جو مین پرپز ہوتا ہے لیگل ریپرزنٹیشن, اگر وہ اس نے اپنی جانب سے کوئی لائر اب انگیج کیا ہے تو اس صورت میں ہم لوگ وڈرا کر لیتے ہیں تاکہ کوئی کانفلکٹ نہ ہو جائے. لیکن اس کی انٹائٹلمنٹ ہے, اگر وہ چاہیے تو ہماری سروسز جو ہے اویل کر سکتا ہے. ہمیں سروسز کیا, ہم اس کی انٹائٹلمنٹ ہمیں مینڈیٹ یہ جو ہے کمپلسری ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کو یہ دے دیں, فری لیگل ایڈ. جیسا کیا رول پلے کرتی ہے ریہیبلیٹیشن اور ری انٹیگریشن ان پرزنرز کے رائٹس کو لے کر, اور یہ کہ ان کو ایک لمبا ویٹ نہ کرنا پڑے ٹرائل میں؟ دیکھیے جب بھی کوئی انڈر ٹرائل پرزنرز ہوتے ہم جو ہماری مختلف جیلوں میں بند ہے, ڈسٹرکٹ جیلوں میں بند ہے, تو ایک تو ان کا جو بیسک جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ دس از فیسٹ آف دس آرٹیکل 21, دیٹ از رائٹ ٹو اسپیڈی ٹرائل. تو اگر کوئی شخص انڈر ٹرائل پرزنر ہے تو اس کا ایٹ لیسٹ جو اس کی ٹرائل اس کے کیس کی ہے وہ اسپیڈی ٹرائل ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس دوران جب وہ بند رہتا ہے اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اس کی چونکہ جب کوئی شخص بند رہتا ہے تو سوشل ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے, لاس آف لائیولیہڈ ہو جاتا ہے, یا پھر جو ہے سائیکالوجیکل ڈسٹریس کا وہ شکار ہو جاتا ہے جیل کے اندر, کیونکہ کوئی کسی بھی شخص کو اگر جیل کے اندر یا 4 دیواری کے اندر رکھا جاتا ہے تو ایک مینٹل ڈپریشن اس کو آ جاتا ہے. اس کے لیے جو ہم لوگ کرتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ, کاؤنسلنگ, ایجوکیشن یا اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں تاکہ کل کو اگر یہ ایکوٹ ہو جاتا ہے, یہ بڑی یا پھر اگر کنوکٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو سزا ہو جاتی ہے اور سزا کاٹنے کے بعد وہ باہر نکل آتا ہے تاکہ وہ اس کی ری انٹیگریشن ان سوسائٹی پاسبل ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ انیشیٹو لیے جاتے ہیں جو ہم بھی اس میں فیسلیٹیٹ کرتے ہیں, ڈالسا بھی کرتے ہیں. جی جیسا کیا کچھ ہوتا ہے ان انڈر ٹرائلز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کچھ کیسز میں انڈر ٹرائلز جو ہے وہ کافی ساری چیزیں ایسی فیس کرتے ہیں کہ ان کا کیس سالوں سال اٹھتا نہیں ہے ہیئرنگ کے لیے کورٹس میں, اور وہ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہی رہتے ہیں, کوئی فیصلہ نہیں آتا. کبھی کبھی کچھ آفینسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کی بیل جلدی نہیں ہوتی ہے. تو کیا کچھ اس میں ڈالسا کی طرف سے کیا ہے کہ آپ لوگ کیا جیلز کے وزٹس کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ایسا ہے کوئی انسان جس کو لایا نہیں جاتا ہے کورٹس تک؟ دیکھیے ہر ایک جیل جو بھی یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر میں ہے وہاں پہ ایک لیگل ایڈ کلینک یا پریزن کلینک ہم نے کھولا ہوا ہے. جی وہاں پہ PLVs ہوتے ہیں, اور جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا لیکن بہت سالوں سے ہے اب. تو اگر کسی بھی پرزنر کی کوئی بھی کوئی بھی پرابلم ہے اس PLV کے ذریعے یا پینل لائر جو جیل وزٹنگ لائرز ہوتے ہیں وہ ہماری نوٹس میں لاتے ہیں. دوسرا
ایک سیکریٹری ڈالسا ایٹ لیسٹ ایک وزٹ کرتا ہے جیل کا ہر مہینے, ایک انسپیکشن رپورٹ بنتی ہے وہاں پہ کیا ایشوز ہے, یہ انڈر ٹرائل پرزنرز کی کون سی پرابلمز وہ فیس کرتے ہیں, ان کا ایک انسپیکشن رپورٹ بنتا ہے اور اس حساب سے سٹیپس لیے جاتے ہیں. بہت سارے جب ہم بھی جاتے ہیں جیل وزٹس پہ, بہت سارے جو کمپلینٹس ہوتی ہے انڈر ٹرائل پرزنرز کی کہ ان کی جو ٹرائل ہے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے. تو چونکہ ہم یہاں سے ڈائریکشن تو کورٹ کو نہیں کر سکتے کہ ان کی اسپیڈی ٹرائل کی جائے, ایٹ لیسٹ جو ہمارے جو ان کے لائرس ہیں یا جو اگر ان کی کیسز ہم لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلس کرتے ہیں یا پھر پینل لائرس کرتے ہیں, یہ چیزیں ہم ان کی نوٹس میں لاتے ہیں کہ جج جو کورٹس کی نوٹس میں یہ چیزیں لائی جائے کہ ان کا جو ہیئرنگ لگایا جائے. ہاں, ایٹ لیسٹ 15 دن میں ایک ہیئرنگ تو ہونی چاہیے ان کے کیس کے ایز پر لا آلسو. تو ان کی طویل جو ڈیٹ نہیں دی جا سکتی, خاص کر جو یہ انڈر ٹرائل پرزنر سے افیکٹو ہیئرنگ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ونس ان فورٹ نائٹ. تو وہ ہم انشور کرتے ہیں. تو اور بھی اگر ان کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کا جو انسپیکشن رپورٹ بنتا ہے وہ بھی ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسا گورنمنٹ کو کیا کچھ چیزیں جو ہے وہ کرنی چاہیے ان انڈر ٹرائل پرزنرز جو ہے ان کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے, یا کہاں کچھ کوئی ابھی بھی کوئی لوپ ہول ہے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے جو بیسک لا ہمارے پاس ہے وہ لیگل سروس اتھارٹیز ایکٹ, یہ تو لیگل آرکیٹیکچر ہے. اب اس میں جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں ان کے لیے فری لیگل ریپرزنٹیشن کی انٹائٹلمنٹ دی گئی ہے. یہ تو بیسک ہے اور اس کو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے. جی. اب آپ دیکھیے کہ ریسنٹلی 2022 میں ایک لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل اسکیم نالسا نے لانچ کی. جی. اس میں ہم نے پرماننٹلی کچھ عرصہ کے لیے آن کنٹریکچوئل بیسس کچھ لائرس کو, آلموسٹ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں تقریباً 10 لائرس, ایک چیف ایل اے ڈی سی ہوتا ہے, کچھ 3 ڈپٹی ایل اے ڈی سیز ہوتے ہیں اور کچھ اسسٹنٹ ایل اے ڈی سیز ہوتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی انہی انڈر ٹرائل پرزنرز کے کیسز ڈیل کرتے ہیں. کوئی بھی انڈر ٹرائل پرزنر جس کی کوئی لیگل ریپرزنٹیشن نہیں, یہ افیکٹولی ان کے جو کیسز ہے وہ پرسیو کرتے ہیں کورٹس میں. اور جو سلیکشن پروسیس جو ان لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز کا ہے وہ بڑا اچھا پروسیس اس اسکیم میں دیا گیا ہے, کیونکہ ان کی سلیکشن ایک پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج جو کہ چیئرمین ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی کے, اور 3 سینئر موسٹ ججز پریفریبلی ڈیلنگ وتھ سیشنز ٹرائل کیسز, ان کی ایک کمیٹی بنتی ہے, وہی ان کی سلیکشن کرتی ہے. اور چیف ایل اے ڈی سی کی جو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کرائیٹیریا اس کا ہے تو بیکم چیف ایل اے ڈی سی, اس کو 10 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے, اس نے بہت سارے یہ جو ہے کرمنل کیسز ہینڈل کیے ہونے چاہیے. اسی طرح ڈپٹی لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسل, ان کی 7 سال کی پریکٹس ہے. تو اس نظام کے تحت, اس اسکیم کے تحت ہر ایک ڈسٹرکٹ میں اس وقت بڑے کمپیٹنٹ لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز موجود ہیں جو ان کے کیسز بڑے افیکٹولی جو ہینڈل کرتے, فریلی ہینڈل کرتے. کوئی بھی جو ہمیں اپلیکیشن وہاں سے آتی ہے, کوئی بھی جن کے پرائیویٹ کاؤنسلز بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائیویٹ کاؤنسلز نہیں چاہیے, اب ہمیں لیگل ایڈ یہ چاہیے, ہم انہی لیگل ایڈ ڈیفینس کاؤنسلز کو یہ کیسز اسائن کرتے ہیں اور یہ بڑا افیکٹولی ان کے کیسز ہینڈل کرتے ہیں. اب ایک ایشو جو یہاں پہ ہے, کیونکہ جو ہماری پریزنٹ پاپولیشن یہ کافی بڑھ گئی ہے. جی. اس کی دیکھیے جو جیلز بنے ہیں یہ بہت پہلے بنے ہوئے, تو ان کا ایکسپینشن آج تک نہیں ہوا ہے. کہیں پہ ایکسپینشن ہوا ہے, کہیں پہ نہیں ہوا, لیکن جو پرپورشنیٹ انکریز ہوا ہے پریزنٹ پاپولیشن کا, اس حساب سے ایکسپینشن پریزنز کا نہیں ہوا. اس وجہ سے اوور کراؤڈنگ ہے پریزنز میں, جو جیلز میں جو ان کی کیپیسٹی ہے, کہیں پہ بہت زیادہ جو فار ایگزامپل کسی جیل کی کیپیسٹی 200 ہے, وہاں پہ 300 بھی انمیٹس اس وقت جو ہے اندر بند ہے. تو لیکن یہ جو ایکسپینشن ہے یا ان کی آگمنٹیشن آف دیئر انفراسٹرکچر, اس ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں اور بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں اسپیسیفکلی رول جو بنتا ہے وہ گورنمنٹ کا بنتا ہے. جی. جیسا ہم بات کرتے ہیں یو ٹی آر سی کی, کیا ہے یہ یو ٹی آر سی اور کیسے مطلب اس چیز کے تحت نالسا نے اور زیادہ تحفظات دیے گئے ہیں پرزنرز کو؟ دیکھیے جو ہمارا بیسک آبجیکٹ ہے نا, وہ ہے ٹو ڈی کنجسٹ
these prisons. जी جو ہماری پرزنز میں جو انمیٹ جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہاں پہ انمیٹس اس وقت موجود ہے. اب یہ یو ٹی آر سی کیا ہوتی ہے؟ یہ یو ٹی آر سی انڈر ٹرائل ریویو کمیٹی ہے. یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بنی ہے, ہندوستان کے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں بنی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج ہوتا ہے, جو کہ چیئرمین ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لیگل سروس آتا ہے, یہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے. دوسرا جو سیکریٹری ڈالسا ہوتا ہے وہ کنوینر ہوتا ہے. تیسرا جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا ڈی سی جو ہوتا ہے وہ اس کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے. سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس جو ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے وہ بھی ممبر ہوتا ہے, اور جیل سپرنٹینڈنٹ وہ بھی ممبر ہوتا ہے. اس میں کیا ہے کہ نالسا کی جانب سے ایک کچھ کیٹیگریز آف انڈر ٹرائل پرزنرز کی دی گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ 16 کیٹیگریز ہیں. جی اگر کوئی بھی انڈر ٹرائل پرزنر ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, ان کیٹیگریز کچھ کیٹیگریز کے میں نام بتاتا ہوں. کوئی بیلیبل آفینس میں بند ہے, بیلیبل آفینس میں یوزلی بند نہیں رکھ سکتے. بیلیبل آفینس میں یو کین گیٹ بیل ایز اے میٹر آف رائٹ, لیکن بہت ساری ایسے بھی حالات ہو جاتے ہیں جو یہ شخص ہے جو یہ ملزم ہے وہ شورٹی نہیں لا پاتا ہے, وہ بند رہتا ہے. یا کہیں نان بیلیبل آفینسز میں بیل ہوئی ہے, کورٹ نے کی ہے, لیکن کنڈیشن کچھ ایسی ہے جو آگے نہیں کوئی آتا ہے, کنڈیشن کچھ ایسی ہے یا پھر کچھ بیل بانڈز اس کو دینے ہیں, شورٹی دینے ہیں, وہ نہیں لا پا رہا. وومن یو ٹی پیز, those under trial prisoners who are sick, infirm, or including those who are suffering from terminally ill diseases, یا under trial prisoners who have crossed the age of 70. 16 اس طرح کی کیٹیگریز وہاں پہ اس وقت موجود ہے جو نالسا کی ایس او پی ہے. ہم لوگ ایک سال میں 4 انڈر ٹرائل ریویو کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں. ان میں جو سیکریٹری ڈالسا ہے وہ جیل جاتا ہے, وہاں پہ ان کیٹیگریز کے حساب سے وہ کیسز کو دیکھ لیتا ہے وہاں پہ. پھر یہ کیسز انڈر ٹرائل ریویو کمیٹی یو ٹی آر سی کمیٹی کے سامنے رکھے جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو ریلیز کے لیے. حالانکہ یہ پرسویسو ہے, اس کا ریکمنڈیشن کا جو ویلیو ہے یہ پرسویسو ہے, لیکن بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جب کورٹ کو ایک ریکمنڈیشن جاتی ہے کہ یو ٹی آر سی نے ان کو ریکمینڈ کیا فار ریلیز, تو یوزلی وہ ریکمنڈیشن وہاں پہ وہ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے جو انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں وہ اس انڈر یو ٹی آر سی کے میکینزم کے تھرو چھوٹ جاتے ہیں. یعنی یہ بھی ایک ایسا میکینزم ہے جس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کو انڈر ٹرائلز کو راحت ملتی ہے, بہت سارے لوگوں کو راحت ملتی ہے. جی سر, اور اس کمیٹی کا جو کام ہے, یہ جو ریویو کمیٹی ہے, یہ کیسے بنتی ہے؟ ہر مہینے بنتی ہے یا سال میں کچھ اس کا کوئی ٹائم باؤنڈ ہے؟ یہ پہلے سے بنی ہوئی ہے. اس کی کمپوزیشن سمپل ہے. کمپوزیشن میں پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج, جی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, ایس ایس پی, اگر کسی جگہ 2 یہ پولیس ڈویژن ڈسٹرکٹس ہوں گے تو سارے دونوں ایس ایس پیز, جی جیل سپرنٹینڈنٹ اور سیکریٹری ڈالسا, یہ اس کمیٹی کے پرماننٹ ممبرس ہیں. جی تو یہ کوارٹرلی ایک میٹنگ کرتے ہیں جہاں پہ انڈر ٹرائل پرزنرز کے کیسز کو ریویو کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حالانکہ یہ اس کا ریمٹ نہیں ہے, یہ اس کے حد اختیار میں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ جو ہم انسپیکشن کرتے ہیں جیلز کا, اگر ہم وہاں پہ کوئی شارٹ کمنگز دیتے ہیں, کوئی پرابلم دیکھتے ہیں, کوئی ایشوز دیتے ہیں, وہ بھی اس کمیٹی کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس ریلیٹڈ بھی کافی ریکمنڈیشن کی ریزالو بھی کیے جاتے ہیں. ہاں, ریکمنڈیشن کی, کیونکہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے تو وہ ڈی سی ہوتا ہے, وہ بھی اپنی طرف سے کچھ کر سکتا ہے. اسی طرح یہ جو ایس ایس پی ہوتے ہیں, تو اگر کوئی بھی ایشو ہوتے ہیں ان کی نوٹس میں لائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ اس یو ٹی آر سی میں اب کیا کرتے ہیں, ہم سی ایم اوز, چیف میڈیکل آفیسرز کو, یا پھر باقی جو محکمہ جات کے جو افسران ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں. اگر ان کے کوئی ایسا ایشو ہے جو وہ ریزالو کر سکتے ہیں جس میں جیل میں ہی, ہاں, تو ان کو بھی بلاتے ہیں. ان کو پھر وہاں پہ وہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس کو ریزالو کرنے میں اقدامات کیے جائیں. جی جیسا کیا کچھ آفینسز ہیں جس میں دیکھا جاتا ہے اگر انڈر ٹرائلز جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں اپنا جو بھی ان کا یہ جو ہے پنشمنٹ ہی بولیں گے, جو ابھی بھی وہ اریسٹ ہے, کیا کچھ آفینسز ہیں جس میں ہم زیادہ انڈر ٹرائلز کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے, پچھلے 1 سال میں سیکریٹری ڈالسا رہا ہوں اور بارہمولہ میں رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیے پہلے ایک چیز جاننا ضروری ہے,
ہمارے پاس دو کیٹیگریز آف آفینسز ہے، بیلیبل، نان بیلیبل. بیلیبل آفینسز میں یو کین کلیم بیل ایز اے میٹر آف رائٹ. نان بیلیبل میں میٹر آف رائٹ نہیں ہے، کچھ پیرامیٹرس ہے، کچھ کنڈیشنز ہے، وہ فلفل کرنی ہے، اس کے بعد بیل ہو سکتی ہے. اب یوزلی جو لیس سیریس آفینسز ہوتے ہیں ان میں بیل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کیٹیگریز آف آفینسز ہے جیسے مرڈر کے کیسز ہے، ان میں بیل یوزلی جو ہے نہیں ہوتی ہے. لیکن کچھ اسپیشل انیکٹمنٹس جو ہے جیسے کہ نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ، یو اے پی اے، انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، پاکسو، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ 3 کیٹیگریز ہے، 3 انیکٹمنٹس ہیں جہاں پہ ہماری جو میگزیمم پرزن پاپولیشن جو ہے انہی قوانین کے تحت ان کے کیسز چل رہے ہیں. اب اس میں کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں یوزلی جو بیل کے پرنسپلز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں وہ آلریڈی سیٹ ہوئے ہیں، لیکن ان فار ایگزامپل اگر ہم یہ جو نارکوٹک ڈرگس اینڈ سائیکوٹروپک سبسٹنس ایکٹ کی بات کریں، وہاں پہ کچھ آفینسز ایسے ہیں جیسے کمرشل آفینسز، ان میں بیل حاصل کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ٹوین کنڈیشنز ہیں. فار ایگزامپل ایک تو بفور گرانٹنگ بیل the judge has to hear the prosecutor. Second, the judge must be satisfied that the accused is not prima facie guilty. تو یہ جو اسی طرح کی لینگویج اسی طرح کی لینگویج باقی جو میں نے دو تین ایکٹس یہاں پہ حالانکہ پی ایم ایل اے پریونشن منی لانڈرنگ ایکٹ یا پھر مکو کا ہے، ٹاڈا ہے، ان میں بھی ایسی کنڈیشن رکھی گئی ہے ان ریسپیکٹ آف گرانٹ آف بیل. اس ٹیسٹ کو یا اس تھریش ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہے ایک جج کو بھی یہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کر پانا. اس وجہ سے میں نے دیکھا فار ایگزامپل اگر میں ڈسٹرکٹ جیل بارامولہ کی بات کروں، پچھلی بار جب میں گیا تھا تقریباً 400 کے آس پاس وہاں پہ انمیٹس تھے، تو مجھے لگتا ہے 300 کے آس پاس یو اے پی اے کیسز اور این ڈی پی ایس کیسز میں بند ہے. بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ٹوین ٹیسٹ ہے اس میں جج کے لیے کافی مشکل ہو گیا ہے یا کورٹس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ان کو بیل کرنا، کیونکہ جج ہیز ٹو بی پرائما فیسی سیٹسفائیڈ کہ ہی از ناٹ گلٹی اور ایکوزیشن از ناٹ ٹرو. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے جب تک چارج فریم نہیں ہوگی، جب تک کوئی ایویڈنس نہیں آئے گی، کسی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوگی، تب تک اس ٹیسٹ کو پاس کرنا مشکل ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو انیکٹمنٹس ہیں ان میں ضروری ہے جب تک چالان پیش نہیں ہوتا، جب تک ایویڈنس ایڈیوس نہیں ہوتی ہے، تب تک کسی کنکلوژن پہ نہیں ہمارے جج صاحبان بھی پہنچتے ہیں. تو انہی یہ جو اسپیشل انیکٹمنٹس ہیں تو ان میں زیادہ جو ہماری پریزن پاپولیشن ہے انہی میں ٹرائل فیس کر رہی ہے. جی جیسا لیگل سروس اتھارٹی کی طرف سے کیا کچھ سروسز ہیں جو دی جاتی ہیں یہ جو ہمارے پرزنرز ہیں، مطلب کیا کچھ اور مزید؟ ایک تو فری ٹرائل ہے، فری لیگل ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، باقی کچھ ایسی کچھ چیزیں جو ان کے لیے کام کر رہی ہوں، جیسے کہ کہیں کچھ لوگ جو چھوٹ کے آئے ہیں ان کی ری انٹیگریشن یا ریہیبلیٹیشن. میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ ریسنٹلی ہم نے ایک ڈیسیجن لیا تھا، یہ جو اسٹیٹ لیگل سروس یا جموں اینڈ کشمیر لیگل سروس اتھارٹی نے کہ ہمیں پی ایل ویز انگیج کرنے ہیں. تو پی ایل ویز انگیج کرنے کے لیے ہر ایک ڈسٹرکٹ کو ایلوکیشن ہوئی کتنے آپ کو کرنے ہیں. وہاں پہ جو پیرا لیگل والنٹیئر اسکیم جو بنی ہے تو 2009 کی، اسی کے حساب سے نوٹیفیکیشنز نکلی. اس میں جو پیرا لیگل والنٹیئرز ہے ہم نے ان سے بھی اپلیکیشنز مانگی جن کو کنوکٹ کیا گیا ہے اور جن کا بیہیویئر صحیح رہا ہے. تو ان کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں. یہ ایک سٹیپ ہے ٹو ریہیبلیٹیٹ دیز پیپل ہو ہیو بین کنوکٹڈ اینڈ سینٹینسڈ. تو ہر ایک ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی نے جو بھی نوٹیفیکیشنز نکالی فار دا انگیجمنٹ آف دیز پی ایل ویز، ایٹ لیسٹ ان لوگوں سے بھی ایک جو ہے ان کو بھی ایلیجبل کر دیا گیا کہ آپ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر ہمیں لگے گا کل کو لگے گا جو سلیکشن کمیٹی بنے گی تو ان کو بھی اس صورت میں انگیج کیا جا سکے. یہ ایک سٹیپ ہے ٹورڈز ریہیبلیٹیشن ری انٹیگریشن. باقی زیادہ تر جو سروسز ہم لوگ یہی فری لیگل ریپرزنٹیشن، ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کا جو اویئرنیس پروگرامز وغیرہ، ان کو اسی بارے میں ہم یہی سہولیات فراہم کرتے ہیں. جی جیسا آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو ہمارے پروگرام کے حوالے سے.
دیکھیے جو ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹیز ہے یا جو بھی لیگل سروس انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ہمیشہ غریبوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو بند ہے مختلف جیلوں میں کہیں بھی کسی بھی آفینس میں، ان کے لیے لیگل ریپرزنٹیشن یا ان کو اپنی خدمات دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو افیکٹو لیگل ریپرزنٹیشن جو ہے ان لوگوں کو مل جائے، اس پہ کام کیا جائے. اس پہ کام کیا جائے. جج صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسے جج صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ کیسے کچھ کمیٹیز بھی کام کر رہی ہیں ان انڈر ٹرائل پرزنرز کے لیے، اور کیا کچھ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے نالسا سالسا کام کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میں چاہیے کہ اگر کچھ مزید انفارمیشن چاہیے، ہم اپنے جو ہمارے لوکیلٹی کا پیرا لیگل والنٹیئر ہوگا اس کے ساتھ رابطہ کریں، یا اگر وہاں ہم نہیں انفارمیشن زیادہ حاصل کر سکتے تو ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے جو ڈالسا سیکریٹریز ہیں، ہم ان کے آفیسز تک رابطہ کریں اور جو بھی انفارمیشن ہے وہاں سے وہ لیں. ناظرین، ایسے ہی کچھ اور موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.